नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियोस में हमने सबक नंबर 5 को मुकम्मल कर लिया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस वीडियो की इब्तिदा सबक नंबर 5 की तमारीन से करेंगे। तो न्यू बुक 1 और ओल्ड बुक 1 दोनों में सबक नंबर 5 की तमारीन को खोल लें। तो सवाल नंबर 1 है अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती। अजिब का क्या मतलब है? यानी कि जवाब दीजिए। अस्इलती का मतलब है सवालात और आतियती दिए गए, यानी कि दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। इन सवालात के जवाबात जो है ना वो हम अपने सबक में से ही देंगे। इन्हें आप अपने सबक में ही तलाश करें। तो जुज़ नंबर 1 है आइना किताबु मुहम्मदिन। आइना किताबु मुहम्मदिन यानी कि मोहम्मद की किताब कहाँ है? तो इसका जवाब क्या था? हुआ अलल मक्तबी हुनाका, यानी कि वो वहाँ मेज़ पर है। इन जवाबात का तज्जिया अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने सबक में इनका तज्जिया कर चुके हैं। जुज़ नंबर 2 है आइना किताबु अम्मारिन, यानी कि अम्मार की किताब कहाँ है? तो हमारे सबक में इसका जवाब क्या था? हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी, यानी कि वो उस्ताद की मेज़ पर है। सवाल नंबर 3 है ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी, यानी कि उस्ताद का हैंड बैग कहाँ है? तो इसका जवाब क्या है? हिया तहतल मक्तबी, यानी कि वो मेज़ के नीचे है। अच्छा, ये सवाल नंबर 2 है अदिफिल कलिमतल ऊला इलसानियती, यानी कि पहले लफ्ज़ को दूसरे के लिए मुदाफ बनाइए। अदिफ का मतलब है मुदाफ बनाइए। कलिमतल ऊला यानी कि पहले लफ्ज़ को इलसानियती दूसरे की तरफ, यानी कि हमने पहले लफ्ज़ को दूसरे के लिए मुदाफ बनाना है। तो पिछली वीडियोस में ये सवाल जो है मैं आपको पूरी तफसील से करा चुकी हूँ, इसलिए अभी हम इसे ज़रा तेज़ी से पढ़ेंगे, ठीक है ना? अगर आपको याद ना हो तो आप पिछली वीडियोस को खोलकर इसकी तफसील को देख सकते हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि मुदाफ और मुदाफ लेह बनाने से पहले मुदाफ और मुदाफ लेह के रूल्स को दोहरा लेते हैं। इनके बनाने के जो रूल्स हैं ना उन्हें दोहरा लेते हैं। और वो क्या हैं? देखें, हमने पढ़ा था कि मुदाफ पर ना कभी अल आएगी और ना तनवीन। बाकी इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये मरफू भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है और मंसूब भी हो सकता है। जबकि मुदाफ लेह जो होगा ना इसमें अल भी आ सकता है, तनवीन भी आ सकती है, लेकिन मसला ये है कि ये हमेशा 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 मजरूर होगा, ठीक है ना? ये कभी मरफू या मंसूब नहीं होगा। ये हमेशा 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 ता क़यामत मजरूर ही होगा। ये दोनों निशानियाँ हैं। अच्छा, एक और बात याद रखें कि जब हम मुदाफ और मुदाफ लेह का तर्जुमा करेंगे ना, जैसे कि ये है किताबु मुहम्मदिन, तो उर्दू में तर्जुमा करने की सूरत में हम मुदाफ लेह को पहले लिखेंगे और मुदाफ को बाद में, ठीक है? यानी कि
محمد اس طرف آ جائے گا اور کتابو اس طرف چلے جائے گا، تو اس کے معنی ہو جائیں گے محمد کی کتاب۔ اسی طرح مکتب المدرسی ہے نا، تو اس کا ترجمہ کرتے وقت ہم پہلے المدرسی کا ترجمہ کریں گے یعنی کہ استاد، اور پھر مکتب کا ترجمہ کریں گے یعنی کہ میز، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا استاد کی میز، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر زبان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اور جب ہم ایک زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت سی تبدیلیاں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ یعنی کہ اردو میں جب ہم کہیں گے محمد کی کتاب، اب اس کا عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہم کتاب کو پہلے لے آئیں گے، ہم کہیں گے کتاب محمدین۔ ان دونوں باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے ابھی سے شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلا لفظ ہے کتابن، اور اس کے آگے لکھا ہے محمدن۔ یہ دو الگ الگ اسما ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کتابن کا کیا مطلب ہے؟ ایک کتاب، اور محمد کا محمد۔ تو اب ہم نے اسے محمد کی کتاب میں تبدیل کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ کتابن کو کتابو میں تبدیل کر دیں گے، اور محمدن کو محمد دن میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا کتاب محمدن، یعنی کہ محمد کی کتاب۔ اس کالم کو غور سے دیکھیں، اس میں جو پہلے پہلے اسما ہیں نا، یہ سارے نکرہ اسما ہیں اور دوسرے معرفہ ہیں، اگرچہ ان کے آخر میں بھی تنوین آئی ہے، اس کے باوجود یہ سب معرفہ ہیں۔ اور کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ سب نام ہیں، اور سارے نام تنوین کے باوجود بھی معرفہ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیے ابھی تیزی سے ان سب کو مضاف مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو قلمن کو مضاف بنائیے قلمو، اور حامدن کو مضاف الیہ بنائیے حامدن، تو یہ ہو جائے گا قلم حامدن، یعنی کہ حامد کا قلم۔ آگے ہے بیتن اور عباسن، تو یہ ہو جائے گا بیت عباسن، یعنی کہ عباس کا گھر۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم پہلے اسم کو مضاف میں تبدیل کر رہے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ میں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کا کی کے معنی آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں نا، غرفتن کے معنی ہیں کمرہ، اور علی کے معنی ہیں علی، تو کمرہ اور علی یہ دو بالکل الگ الگ اسما ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسے اس طرح کنسٹرکٹ کرنا ہے کہ اس کے معنی ہو جائیں علی کا کمرہ، تو اس کے لیے ہم غرفتن کو غرفتو میں تبدیل کر دیں گے اور علی ین کو علی ین میں، تو یہ ہو جائے گا غرفتو علی ین، یعنی کہ علی کا کمرہ۔ اس سے آگے ہے دفترن اور سعیدن، تو یہ ہو جائے گا دفترو سعیدن، یعنی کہ سعید کی نوٹ بک۔ مندیلن یاسرن، ٹھیک ہے۔ چلیے ابھی سے مضاف مضاف الیہ بنائیے مندیل یاسرن، یعنی کہ یاسر کا رومال۔ قمیصن عمارن، یہ ہو جائے گا قمیص عمارن، یعنی کہ عمار کی قمیص۔ آگے ہے سریرن اور خالدن، تو یہ ہو جائے گا سریر خالدن، ٹھیک، یعنی کہ خالد کا پلنگ یا بیڈ۔ چلیے ابھی دوسرے کالم کو دیکھیے۔ اس دوسرے کالم میں بھی دیکھیں، سارے پہلے پہلے جو اسما ہیں نا، یہ سب نکرہ ہیں اور دوسرے نارمل اسما ہیں، لیکن ان میں ال کو شامل کر کے انہیں معرفہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ نارمل اسم میں جب ال کو شامل کر دیا جاتا ہے تو اس کی تنوین بھاگ جاتی ہے اور وہ معرفہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو پہلا اسم ہے مکتبن اور دوسرا ہے المدرسو، تو یہ ہو جائے گا مکتب المدرسی، یعنی کہ استاد کی میز۔
تو آگے ہے مفتاحن اور البیتو۔ مفتاحن کسے کہتے ہیں؟ چابی کو، اور البیتو گھر۔ تو ہم نے اسے گھر کی چابی میں تبدیل کرنا ہے، تو یہ ہو جائے گا مفتاح البیتی، یعنی کہ گھر کی چابی۔ آگے ہے دکانن اور التاجرو۔ تو چلیے اسے مضاف مضاف الیہ بنائیے، یہ ہو جائے گا دکان التاجری، دکان التاجری، یعنی کہ تاجر کی دکان، بزنس مین کی دکان۔ تو آگے ہے بیتن اور المہندسو۔ المہندسو کسے کہتے ہیں؟ انجینئر کو، تو یہ ہو جائے گا بیت المہندسی، یعنی کہ انجینئر کا گھر۔ آگے ہے اسمن اور الولدو، تو یہ ہو جائے گا اسم الولدی، یعنی کہ لڑکے کا نام۔ ولدن کسے کہتے ہیں؟ لڑکے کو۔ آگے ہے کتابن اور اللہ، یہ ہو جائے گا کتاب اللہ۔ کتابن کی دمہ کی تنوین کو ایک دمہ میں ہم تبدیل کر دیں گے اور اللہ کو اللہ ہی میں تبدیل کر دیں گے، یعنی کہ مجرور کر دیں گے، تو اس کے معنی ہو جائیں گے اللہ کی کتاب۔ اچھا، آگے ہے بنتن اور الطبیبو، تو یہ ہو جائے گا بنت الطبیبی، یعنی کہ ڈاکٹر کی بیٹی۔ آگے ہے مفتاحن اور السیارتو۔ مفتاحن کسے کہتے ہیں؟ چابی کو، اور السیارہ کا مطلب ہے گاڑی، کار۔ تو یہ ہو جائے گا مفتاح السیارتی، یعنی کہ گاڑی کی چابی، کار کی چابی۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ سوال مکمل ہو گیا ہے۔ اس سوال کو ہم پچھلی ویڈیو میں پوری تفصیل سے کر چکے ہیں، تو اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہا تو وہ ایسا کرے کہ پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں دیکھ لے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، یعنی کہ پڑھیے اور لکھیے الفاظ کے آخر کے اعراب کے ساتھ، یا الفاظ کے آخر کے اعراب کو لگاتے ہوئے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ سب جو ہے نا، یہ مضاف مضاف الیہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے ان کے اس طرح اعراب لگانے ہیں کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ بن جائے۔ یہ نارمل اسماء نہیں ہے نا، یہ مضاف مضاف الیہ ہیں۔ تو چلیے ایسا کرتے ہیں کہ انہیں مضاف اور مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے باب اور المدرسہ، تو چلیے اسے مضاف اور مضاف الیہ بنائیے، یہ ہو جائے گا باب المدرستی۔ آگے ہے حمار اور الرجل۔ حمار کسے کہتے ہیں؟ گدھے کو، اور الرجل آدمی کو کہتے ہیں، مرد کو، تو یہ ہو جائے گا حمار الرجلی، یعنی کہ آدمی کا گدھا۔ گدھے کا آدمی نہیں، آدمی کا گدھا۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے بیت اور حامد، چلیے اسے مضاف مضاف الیہ بنائیے، تو یہ ہو جائے گا بیت حامدن، یعنی کہ حامد کا گھر۔ آگے ہے سیارہ اور المدیر، تو ہم کیا کریں گے؟ سیارتو کر دیں گے اسے، یعنی کہ اس کے آخر میں ایک دمہ لگا دیں گے، اور المدیر ری کر دیں گے، اسے مجرور کر دیں گے۔ جب کسی اسم میں ال ہوگا نا تو آپ اس کے نیچے ایک کسرہ لگا دیں، اور ال نہیں ہوگا تو پھر مضاف الیہ ہونے کی صورت میں ہم اس کے آخر میں کسرہ کی تنوین لگائیں گے، تو یہ ہو جائے گا سیارت المدیری، یعنی کہ پرنسپل کی گاڑی۔ اس کے بعد ہے مندیل
اور عمار. چلیے اسے مضاف مضاف الیہ بنائیے. مندیل عمارن. دیکھیں نا عمار کے آخر میں تنوین آئے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک نام ہے اور نام جو ہے نا وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے ان میں ال کو شامل نہیں کیا جاتا. تنوین کے باوجود وہ معرفہ ہی ہوتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا مندیل عمارن. عمار کی ضمہ کی تنوین کو ہم کسرہ کی تنوین میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا مندیل عمارن، یعنی کہ عمار کا رومال. آگے ہے اسم اور الطالب. تو آپ کیا کریں؟ یہ ہو جائے گا اسم الطالبی، یعنی کہ طالب علم کا نام. آگے ہے بیت اور اللہ. تو اسے مضاف مضاف الیہ بنائیے. بیت اللہ. اس کے بعد ہے فی کتاب اللہ. چلیے اسے بورڈ پر دیکھتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ اللہ کے گھر کو ہم عربی زبان میں کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے بیت اللہ. اچھا، اور اللہ کی کتاب کو کیا کہیں گے؟ کتاب اللہ. تو یہ بیت اللہ اور کتاب اللہ کیا ہیں؟ جی ہاں، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں. یہ الاضافہ کا مرکب ہے نا. چونکہ عربی زبان میں کا کی کے موجود ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے معنی کو لانے کے لیے الاضافہ کا مرکب بناتے ہیں. تو یہ بیت اللہ اور کتاب اللہ دونوں الاضافہ کا مرکب ہیں، جسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی. تو چلیے ابھی میں ایک کام کرتی ہوں. میں اس بیت اللہ سے پہلے حرف جر من لگا دیتی ہوں. تو یہ جو من ہے نا، یہ ایک حرف و جرن ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے بعد آنے والے صرف ایک اسم کو مجرور کر دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب میں کہوں حرف جر تو آپ سب نے زور سے نعرہ لگانا ہے اسم مجرور. تو چلیے، حرف جر اسم مجرور، حرف جر اسم مجرور. تو یہاں پر یہ من بھی ایک حرف جر ہے. تو اب اس حرف جر من کی وجہ سے یہ بیتو جو ہے بیتی میں بدل جائے گا، یعنی میں اس کے ضمہ کو ختم کر کے اس کے نیچے کسرہ لگا دوں گی، اسے مجرور کر دوں گی. اور پھر اللہ ہی جو ہے نا، یہ اللہ ہی رہے گا. یاد رکھیں کہ حرف جر کا اثر جو ہے وہ اپنے بعد آنے والے صرف ایک اسم پر ہوتا ہے. وہ اسم جو فوراً اس کے بعد آتا ہے نا، اسی پر ہوتا ہے. یعنی کہ اس من کا اثر صرف اس بیتو پر ہوگا، اللہ ہی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اللہ کے گھر سے. من کا مطلب ہے سے، یعنی کہ اللہ کے گھر سے. چلیے ابھی میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کتاب اللہ سے پہلے فی لکھ دیتی ہوں. تو پھر اب اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اب یہ جو فی ہے نا، یہ کتابو کو کتاب بی میں تبدیل کر دے گا. یہ اس کی ضمہ کو ختم کر دے گا اور اسے کسرہ میں تبدیل کر دے گا، یعنی کہ یہ اسے مجرور کر دے گا. تو یہ ہو جائے گا فی کتاب اللہ. یہاں پہ بھی دیکھیں کہ فی نے صرف کتابو کو کتابی میں تبدیل کر دیا، اللہ ہی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بن گیا فی کتاب اللہ، یعنی کہ اللہ کی کتاب میں. تو چلیے ابھی اسے انالائز کر کے مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے، یہ فی کیا ہے؟ جی ہاں، یہ حرف جر ہے اور کتابی اسم مجرور ہے،
یعنی کہ فی کتابی جو ہے یہ دونوں جار مجرور کا مرکب ہیں، اور یہ کتابی اسم مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے، اور اللہ جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ یہ کتابی جو ہے نا یہ اس وقت ڈبل رول ادا کر رہا ہے۔ فی کے لیے یہ اسم مجرور کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اللہ کے لیے یہ مضاف کا رول ادا کر رہا ہے۔ یہ اس وقت ڈبل رول ادا کر رہا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فی کتاب اللہ میں دو مرکب موجود ہیں۔ پہلا مرکب یہ جار مجرور کا مرکب ہے، اور دوسرا مضاف اور مضاف الیہ کا۔ تو جب ہم اس کو اینالائز کریں گے تو ہم یوں لکھیں گے کہ یہ فی جو ہے یہ حرف و جرن ہے، اور کتاب بھی جو ہے یہ اسم مجرور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے۔ اس لیے اب ہم یہاں پہ لکھیں گے وَهُوَ مضافٌ، اور اللہ جو ہے یہ صرف مضاف الیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہم اس کو اینالائز کریں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سر آصف نے اس موقع پر ہمیں ان جملوں کی سادہ سی تشریح کرنا سکھا دیا تھا نا، اسی طرح اگر میں بھی آپ کو سکھا دوں گی نا تو پھر جب آپ اسے بک 2 اور بک 3 میں پڑھیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گی۔ اور پھر جب اس کے بعد آپ قرآن پاک کو کھولیں گے نا تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی اور ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور آپ اسے بہت خوبصورتی سے انشاءاللہ تعالی براہ راست عربی زبان میں ہی سمجھ سکیں گے۔ اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ قرآن پاک کو عربی میں پڑھا جائے اور عربی میں ہی سمجھا جائے۔ قرآن پاک کے معجزات دراصل اس کی زبان میں ہی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر دراصل اس کا پیغام تو موجود ہے، مگر اسے کیسے نازل کیا گیا یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ ان کی عصا تھی نا، مگر اب وہ کہاں ہے؟ ابھی وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا کہ وہ پیدائشی اندھے کو بھی اللہ کے حکم سے بینائی دے دیتے تھے، اور مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، اور وہ کوڑی کو بھی شفا یاب کر دیتے تھے۔ مگر وہ سب لوگ کیا اس دور میں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں کہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا، اور میں مردہ تھا مجھے زندہ کر دیا گیا، یا میں بیمار تھا مجھے شفا یاب کر دیا گیا؟ ابھی وہ سب ہمارے سامنے موجود نہیں ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی لامحدود دانشمندی اور دور اندیشی کی وجہ سے اپنے آخری نبی کو ایک ایسا معجزہ عطا کیا تھا جو تا قیامت معجزہ ہی رہے گا۔ اور اگر ہم کو مسلمان ہونے کے باوجود اس کی زبان ہی نہیں آتی ہو تو پھر ہم اس کے معجزات کو کیسے محسوس کریں گے؟ تو اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس معجزے تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو عربی میں پڑھیں اور عربی ہی میں سمجھیں، تبھی جا کر ہم اس کی لذت کو محسوس کر سکیں گے اور اس سے ہدایت حاصل کر سکیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسے ضرور سیکھیں گے۔ اچھا مجھے بتائیے، کیا ہم دنیا کی دوسری چیزیں نہیں سیکھتے؟ آج جو ہم یہ کمپیوٹر چلا رہے ہیں اور ڈاکٹر یا انجینئر بنے ہوئے ہیں، یا دنیا کے دیگر مختلف علوم میں مہارت حاصل کر چکے ہیں، کیا یہ ہم نے سیکھی نہیں تھی؟ کیا اس کے لیے ہم نے محنت نہیں کی تھی؟ کیا ہم ان علوم کے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے؟ ہم نے ساری زندگی ان کے لیے محنت نہیں کی؟
یہ سب بھی تو ہم نے محنت اور کوشش کر کے سیکھا ہے. آپ خواہ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں یا جو کچھ بھی ہوں، آپ نے یہ سب کچھ سیکھا ہے نا، اس کے لیے محنت کی تھی نا. تو پھر قرآن پاک کی زبان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ ہمیں محنت کے بغیر ہی آ جائے گی؟ کیا اس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی؟ کیا یہ ہمیں محنت کے بغیر ہی حاصل ہو جائے گی؟ جی نہیں، ہمیں اس کے لیے محنت بھی کرنی ہوگی، کوشش بھی کرنی ہوگی اور قربانی بھی دینی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی ہم ایسا ضرور کریں گے. اور جب ہم ایک بار ارادہ کر لیں گے نا، تو یقین جانیں پھر ہمارا رب بھی ہماری ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو چلیے ابھی اپنے سبق پر واپس آ جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہے، من بیت المدرس. تو اسے کیا کریں گے ہم؟ من کی وجہ سے بیتو کو بیتی میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ ہو جائے گا من بیتی، اور المدرس جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے اسے مجرور کر دیں گے. تو یہ ہو جائے گا من بیت المدرسی. چلیے اس کو انالائز کریں. من کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، اور بیتی یہ اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور المدرسی مضاف الیہ ہے، یعنی کہ استاد کے گھر سے. اس کے بعد ہے اعلی، مکتب اور المدیر. اب آپ اس پہ اعراب لگائیں. اعلی کی وجہ سے ہم مکتبو کو مکتبی میں تبدیل کر دیں گے، اور یہ مکتبی جو ہے یہ مضاف بھی ہے، اس لیے اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے اسے ہم مضاف الیہ بنا دیں گے، یعنی کہ مجرور کر دیں گے. تو یہ ہو جائے گا علی مکتب المدیری. علی مکتب المدیری یعنی کہ پرنسپل کی میز پر. چلیے اس کو انالائز کرتے ہیں. علی حرف جر ہے، مکتبی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور المدیری مضاف الیہ. اچھا ایک بات بتائیں، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ مکتبی جو ہے یہ مضاف بھی ہے؟ دیکھیں نا، اسم کی نارمل حالت میں یا تو اس پر تنوین ہوتی ہے یا ال ہوتا ہے. تو اس مکتبی کو دیکھیں، اس میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مضاف ہے. ایسا ہے کہ اگر آپ اسے اس وقت پوری طرح سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یہ بالکل نیچرل ہے. اس کے کانسیپٹ کو آپ کے ذہن میں بیٹھنے میں کم ٹائم بھی لگ سکتا ہے اور زیادہ بھی لگ سکتا ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، بس میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جائیں. بار بار دہرانے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں گے. چلیے بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہینڈ آؤٹ کے صفحہ نمبر 8 کو کھول لیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کہ ایسے حروف جر استعمال ہوئے ہیں جو کہ قرآن پاک میں زیادہ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ علی، من، الی، فی، عن، لی اور بی. ہم روزانہ نہ جانے کتنی بار اسے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم اس کا تجزیہ کریں گے. کس کا؟ چلیے دیکھتے ہیں کس کا. چلیے میں لکھتی ہوں اسم. ہم اکثر اسم کے اس لفظ کو استعمال کرتے رہتے ہیں. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے. تو یہ اسم لفظ جو ہے یہ اردو اور عربی دونوں میں موجود ہے. اور ایک اور بات یاد رہے کہ اسم کا جو یہ حمزہ ہے نا، یہ حمزہ وصل ہے. اور حمزہ وصل کی میں نے آپ کو کیا خصوصیت بتائی تھی
کہ جب یہ شروع میں آئے گا تو اسے پڑھا جائے گا، اور اگر یہ درمیان میں آئے گا یعنی اس سے پہلے کوئی حرف آئے جس کے ساتھ اس اسم لفظ کو جوڑنا ہونا، تو پھر ہم اس حمزہ وصل کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ حمزہ وصل جب شروع میں آتا ہے تو پڑھا جاتا ہے، اور جب درمیان میں آتا ہے تو پھر اسے نہیں پڑھا جاتا۔ مثال کے طور پر یہاں پر میں نے یہ اسم کا لکھ دیا، تو اب میں اس اسم کے حمزہ کو پڑھوں گی کیونکہ یہ شروع میں آیا ہے۔ چلیے ابھی ایسا کرتی ہوں، میں اس سے پہلے یہ ما لگا دیتی ہوں، تو اب میں اسے کیسے پڑھوں گی؟ مسمو کا۔ اب میں یوں نہیں کہوں گی ما اسمو کا، نہیں، اب یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ ہو جائے گا مسمو کا۔ ماں کے اوپر جو فتح ہے نا، اسے ڈائریکٹ میں سین کے ساتھ ملا دوں گی، مسمو کا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اسی لیے اب میں اس اسم پر حمزہ وصل کا نشان لگا دیتی ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اسم کا جو یہ حمزہ ہے نا، یہ حمزہ وصل ہے۔ چلیے ابھی میں ایسا کرتی ہوں، اس کے آگے اللہ ہی لگا دیتی ہوں، تو یہ ہو جائے گا اسم اللہ، یعنی کہ اللہ کا نام۔ اب میں اس سے پہلے ایک حرف جر بھی لگا دیتی ہوں، تو اب میں اس حمزہ کے اس کسرہ کو نہیں پڑھوں گی، اسے مٹا دوں گی، تو یہ ہو جائے گا بسم اللہ۔ یہ جو با کے نیچے کسرہ ہے نا، اسے میں ڈائریکٹلی سین کے ساتھ ملا دوں گی۔ اس طرح ملا کر پڑھنے کی صورت میں اس حمزہ کو نہیں پڑھوں گی۔ دیکھیں ابھی اگر میں اس بی کو واپس ختم کر دوں نا، تو پھر یہ واپس اسم اللہ ہی ہو جائے گا۔ اب میں واپس اس بی کو لگا دیتی ہوں، تو اب یہ بسم اللہ ہی ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ تو جب ہم سبق نمبر 9 پر جائیں گے نا، تو پھر ہم اس پوری آیت کو انالائز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پوری آیت کو ہم انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیں الحمدللہ ابھی ہم آہستہ آہستہ عربی زبان کو سیکھنے کے قابل ہو گئے ہیں نا، اور اگر آپ اسی طرح محنت کرتے رہے نا، تو انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ اپنی پوری نماز کو سمجھ کر پڑھ سکیں گے اور اس سے لطف اندوز بھی ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا تو مجھے بتائیے کہ کیا قرآن پاک میں بسم اللہ کو ہم اسی طرح لکھتے ہیں؟ نہیں لکھتے نا؟ قرآن پاک میں اس حمزہ وصل کو بھی نہیں لکھا جاتا۔ دراصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صرف قرآن پاک میں بسم اللہ کو لکھتے وقت اس حمزہ وصل کو بھی نہیں لکھا گیا، تو پھر قرآن پاک میں اسے کیسے لکھا گیا ہے؟ بسم اللہ۔ اب یہاں پر اسم کے حمزہ کو لکھا بھی نہیں گیا، ٹھیک ہے نا؟ پڑھنے میں تو ویسے ہی ہم حذف کرتے ہیں، لیکن یہاں پر لکھا بھی نہیں جاتا۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ بسم اللہ کے علاوہ باقی ہر مقام پر اس حمزہ وصل کو ہم ضرور لکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پر اس حمزہ وصل کو نہ لکھیں، یہ صرف بسم اللہ کی خصوصیت ہے کہ اس میں اس حمزہ وصل کو بھی نہیں لکھا جاتا، باقی ہر جگہ پر اسے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم بھی اسے کیسے لکھیں گے؟ بسم اللہ۔ تو یہاں پر یہ بھی کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، اور اسمی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور اللہ ہی مضاف لہ ہے۔ تو دیکھیں آج الحمدللہ کتنی خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم بسم اللہ کو سمجھ رہے ہیں، اس کے گرامر کو سمجھ رہے ہیں، اور آج کے بعد ہم اسے انشاءاللہ تعالی سمجھ کر پڑھیں گے۔ ہمیں اس کے ایک ایک زیر زبر کا مطلب پتہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ اپنے سبق نمبر 5 کی تمارین پر واپس آ جاتے ہیں۔ چلیے میرے ساتھ،
چلیے ایسا کرتے ہیں کہ انہیں پڑھنے سے پہلے ہم کچھ باتیں دہرا لیتے ہیں۔ عربی زبان میں اسماء جملے میں اپنے کردار کے مطابق مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ دن، دن، دن ہوتے رہتے ہیں۔ یاد ہے نا اس پوائنٹ کو میں نے آپ کو کیسے یاد کرایا تھا؟ جب کہیں ہم دن تو ہے مرفوع، جب کہیں ہم دن تو ہے منصوب، جب کہیں ہم دن تو ہے مجرور۔ اس لیے دن 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 دن، دن 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 دن، دن 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 دن، دن 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 دن۔ اسے بار بار دہرانے سے انشاءاللہ تعالی یہ دن، دن اور دن آپ کے ذہن میں خوب اچھی طرح بیٹھ جائے گا۔ خاص کر یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ جنہوں نے پہلے کبھی عربی نہیں پڑھی، اور جو بچے ہیں، بچوں نے بھی کبھی پہلے عربی نہیں پڑھی ہے نا، تو ان کے لیے یہ دن، دن، دن جو ہے نا یہ ایک نئی بات ہوگی، اور اس طرح سنگنگ کرنے سے وہ اسے خوشی خوشی یاد کر لیں گے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ ہنسی مذاق والی چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اگر قرآن پاک کی اس زبان کو بہت نرمی سے، خوبصورتی سے اور دلچسپ انداز میں انہیں پڑھایا جائے تو پھر وہ بھی اس میں دلچسپی لینا شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ان کی جو بیس ہے نا وہ خوب پکی پڑ جائے گی۔ اچھا تو مجھے بتائیں کہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جو اپنا مطلب مکمل طور پر واضح کر سکتا ہے، اور جو اپنا مطلب مکمل طور پر واضح نہ کر سکے اسے پھر ہم کیا کہیں گے؟ اسے پھر ہم شبہ الجملتی کہیں گے، یعنی کہ شبہ جملہ۔ تو ہم نے سیکھا ہے کہ عربی زبان میں جملے کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ تو جملہ اسمیہ میں جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں ہم دو چیزوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کسے؟ نمبر 1 مبتدا اور نمبر 2 خبر۔ تو مبتدا جو ہے نا یہ ہمیشہ 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 مرفوع ہوگا، اور خبر اگر ایک لفظ پر مشتمل ہوگی تو وہ بھی مرفوع ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مبتدا کیا ہوگا؟ مرفوع، اور خبر وہ بھی مرفوع ہوگی۔ جیسے میں کہتی ہوں حامد طالب، یا المدرس جدید، تو یہاں پر حامد کیا ہے؟ مبتدا، اور یہ کیا ہے؟ مرفوع، اور طالب یہ خبر ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی مرفوع ہے۔ اسی طرح المدرس جو ہے یہ مبتدا ہے اور یہ بھی مرفوع ہے، اور جدید اس کی خبر ہے اور یہ بھی مرفوع ہے۔ تو مبتدا اور مفرد خبر یہ دونوں مرفوع ہوں گے۔ اس کے بعد سبق نمبر 4 میں ہم نے سیکھا کہ خبر جو ہے وہ جار مجرور بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا تو جب میں کہوں گی کہ جارن و مجرورن تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک حرف جر ہے اور اس کے بعد ایک اسم ہے جو کہ مجرور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب میں کہوں کہ حامدن فی البیتی تو یہاں پر حامدن کیا ہے؟ جی ہاں مبتدا ہے، اور دیکھیں یہ مرفوع ہے۔ اچھا تو پھر اس کی خبر کہاں ہے؟ جی ہاں یہ فی البیتی اس کی خبر ہے، اور یہ فی البیتی کیا ہے؟ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر، یعنی کہ فی جو ہے حرف جر ہے اور البیتی اسم مجرور ہے، اور ان دونوں کو اکٹھا ہم کہیں گے جارن و مجرورن،
اور چونکہ یہ خبر کے طور پر آئے ہیں اس لیے ہم انہیں شبہ جملہ خبر بھی کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے ہم کہیں گے جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر۔ تو یہاں پر حامد مبتدا ہے اور فی البیتی جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے۔ تو حامد فی البیتی جو ہے نا یہ اپنے مطلب کو مکمل طور پر واضح کر رہا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ اگر میں اکیلا فی البیتی کہوں نا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گھر میں۔ کیا گھر میں؟ اس کا کوئی مطلب واضح نہیں ہے نا، اس لیے یہ ایک شبہ جملہ ہے۔ لیکن جب میں کہوں گی حامد فی البیتی تو یہ اپنے مطلب کو مکمل طور پر واضح کر پا رہا ہے، اس لیے اب یہ ایک جملہ ہے۔ اب یہاں پر جو یہ فی البیتی آیا ہے نا اسے ہم خالی شبہ جملہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، ٹھیک ہے؟ اس شبہ جملہ لفظ کے آگے ہم خبر بھی لکھیں گے۔ اسی طرح اگر میں کہتی ہوں القلم تحت المکتبی تو اس میں مبتدا کہاں ہے؟ جی ہاں، القلم۔ اچھا، اگر یہ مبتدا ہے تو اس کی خبر کہاں ہے؟ مجھے تو یہاں پر کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا۔ یہاں پر یہ تحت خبر ہے، اور یہ تحت کیا ہے؟ یہ ایک ظرف ہے۔ اچھا، تو پھر المکتبی کیا ہے؟ یہ اس ظرف کا مضاف الیہ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ کچھ ظرف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بعد مضاف الیہ نہیں آتا، تو تحت کے بعد ہمیشہ مضاف الیہ ضرور آئے گا۔ تو اب یہ ہو گئی خبر کی تیسری قسم، یعنی کہ ظرف شبہ جملہ خبر۔ تو ہم اس جملے کو اس طرح انالائز کریں گے کہ القلم مبتدا ہے، تحت ظرف شبہ جملہ خبر ہے، اور المکتبی جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں نے فٹافٹ ایک مختصر سا جائزہ لے لیا کہ ہم نے ابھی تک خبر کی کون کون سی اقسام پڑھی ہیں، ایک ریویژن ہو گئی ہماری۔ تو چلیے ایسا کرتے ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر سوال نمبر 4 کو شروع کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 4 ہے اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ تو جز نمبر 1 ہے این بیت المدرسی۔ چونکہ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم اسے انالائز نہیں کریں گے، ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی کہ استاد کا گھر کہاں ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہوا بعیدن۔ ہوا بعیدن، ہوا مبتدا ہے اور بعیدن اس کی خبر ہے۔ بعیدن کے کیا معنی ہیں؟ دور، یعنی کہ وہ دور ہے۔ جز نمبر 2 ہے القرآن کتاب اللہ۔ تو چلیے اسے انالائز کریں۔ القرآن کیا ہے؟ جی ہاں، مبتدا ہے، اور کتاب اللہ کو دیکھیں یہ مضاف الیہ ہے۔ اچھا، تو پھر خبر کہاں ہے؟ القرآن مبتدا تھا نا، تو اس کی خبر کہاں ہے؟ خبر صرف یہ کتابو ہے، صرف کتابو، کیونکہ مفرد خبر مرفوع ہوتی ہے نا، تو یہاں پر یہ کتابو مرفوع ہے، تو ہم کہیں گے کہ کتابو خبر ہے، وہو مضاف اور اللہ مضاف الیہ، یعنی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ نمبر 3 ہے الکعبۃ بیت اللہ۔ الکعبۃ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ اچھا، اگر یہ مبتدا ہے تو اس کی خبر کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ بیتو جو ہے نا صرف یہ اس کی خبر ہے، اور وہو مضاف اور اللہ مضاف الیہ، یعنی کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ نمبر 4 ہے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ۔ تو اس جملے میں یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اسے ہم انالائز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسے ہم بعد میں اگلی بکس میں جا کے انالائز کریں گے۔ اس وقت ہم اسے صرف پڑھیں گے، کیونکہ یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ اس جملے کا حصہ نہیں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو تعظیماً ہم ڈالتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا جب نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو یہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ یہ تعظیماً ڈالا جاتا ہے، اسے ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں مبتدا کہاں ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبتدا ہے، اور رسول جو ہے یہ اس کی خبر ہے، وہ ہوا مضاف، اور اللہ ہی مضاف الیہ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 5 ہے خرج المدرس من غرفۃ المدیر۔ اچھا مجھے بتائیں یہ کون سا جملہ ہے؟ کیا یہ جملہ اسمیہ ہے؟ تو یہ جملہ اسمیہ تو نہیں ہو سکتا، خرجہ تو مرفوع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو پتہ نہیں بھی ہو کہ یہ فعل ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس بات سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ خرجہ مرفوع نہیں ہے اور مبتدا تو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، خرجہ ایک فعل ہے۔ اچھا، اگر یہ فعل ہے تو پھر اس کا فاعل کہاں ہے؟ یہاں پہ دیکھیں المدرس مرفوع ہے، اور یہ خرجہ کے فوراً بعد آیا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ المدرس فاعل ہے، اور من حرف جر ہے، اور غرفتی اسم مجرور ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہنا کہ یہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، جی نہیں، کیونکہ یہ تو جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ میں خبر نہیں ہوتی ہے، اس میں ہمیں فعل اور فاعل کو تلاش کرنا ہوتا ہے بس، اور باقی چیزوں کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے۔ من غرفتی کیا ہے؟ جار مجرور ہے، اسے جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیں، اور غرفتی اسم مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے، اور المدیری اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو اس کے معنی ہوں گے استاد پرنسپل کے کمرے سے نکلا۔ نمبر 6 ہے ھذا بیت حامد وذالک بیت خالد۔ اچھا، اب یہ کون سا جملہ ہے؟ ھذا سے شروع ہو رہا ہے نا، ھذا کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے نا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ مبتدا ہے، اسم ہے نا، اسم اشارہ بھی تو اسم ہی ہوتا ہے، اور بیت حامد مضاف اور مضاف الیہ ہیں، تو پھر خبر کہاں ہے؟ ھذا اگر مبتدا ہے تو پھر اس کی خبر کہاں ہے؟ جی ہاں، صرف بیتو، بیتو اس کی خبر ہے، اور وہو مضاف اور حامدن مضاف الیہ۔ ہمارے ہاں کے مدارس میں اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ ھذا مبتدا ہے اور بیت حامدن سارا کا سارا خبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے جتنا جملہ ہوتا ہے وہ سارا خبر ہوتا ہے، لیکن چونکہ میں مدینہ عربک کورس پڑھا رہی ہوں اور وہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے لکھا ہے، تو ان کے مطابق چونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے اور یہاں پر صرف بیتو مرفوع ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بیتو خبر ہے، وہ مضاف اور حامدن مضاف الیہ۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر ہم خالی بیتو کو خبر کہیں یا پورے جملے کو کہیں، ہم نے تو عربی زبان سیکھنی ہے نا، ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے نا، تو پھر ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی میرا خیال اتنی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ھذا مبتدا ہے اور بیتو خبر ہے، وہ مضاف اور حامدین مضاف الیہ۔ اچھا، اس کے بعد ہے واہ۔ واہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اور پھر دوسرا جملہ ہے ذالک بیت خالد، یہاں پہ ذالک مبتدا ہے، بیت اس کی خبر ہے، وہ مضاف اور خالدین مضاف الیہ، یعنی کہ یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔